हमारी जेल ट्रायल चल रही थी अडियाला में, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि 2025 जो है वो तब्दीली का साल होगा। आप लोगों की जानिब से रिटर्न लिख के दिया गया, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर पूरी चार्जशीट है। इमरान खान साहब से पूछ के ये सारा रिटर्न लिखा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हमने इतना ज़रूर बताया कि हमारे कमेटी के जो साथी हैं, हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारी चीज़ें देंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या दोगे, उन्होंने मुझे बुला के उन्होंने कहा कमेटी मैं बना रहा हूँ उमर, तुम उसको हेड कर रहे होगे, और उसके साथ साथ ये डिमांड्स होंगी। गवर्नमेंट की कमेटी का आप क्या समझते हैं कि उनके पास मैंडेट कितना है, वो आपको फैसिलिटेट कितना कर सकते हैं? कहते हैं पूछ के बताएंगे। भाई किससे पूछेंगे? पटवारी रावलपिंडी से पूछेंगे, पटवारी गुजरांवाला से पूछेंगे, कैसे पूछेंगे? फैसला करें और आगे बढ़े। खान साहब कह रहे हैं कि संजानी रुक जाने में क्या हर्ज था, तो पीछे रुक जाते। जब चीज डी चौक के बारे में डिसाइड होगी, हम लोग आ रहे हैं, तो बात खत्म होगी। हम लोगों ने उधर ही आना था। संजानी हमारा टारगेट ही नहीं था। दो गलतियां जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी इतराफ कर चुके हैं, एक तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन, दूसरी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती। मेरे साथ काबीना में जो लोग थे, तो मैंने कहा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये शख्स, उन्होंने कहा बस ये हो गया। जब भी हम आखिरी रात का तज़किरा करते हैं कि इमरान खान कैसे गए, जनरल बाजवा को ये खदशा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान उसको रिप्लेस करेंगे। उसने वो आके कराया था, वो सारी पुलिस वैन एक्सेट्रा। मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन इस वक्त मौजूद है मेरे साथ, और सबसे बढ़कर तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इन्हीं के तरफ देख रही होती है तहरीक इंसाफ सारी, क्योंकि लीड इन्होंने करना है, अपोजिशन लीडर हैं, और अपोजिशन लीडर के तौर पर नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ा काम किया, बीबी साहिबा ने बड़ा काम किया, और एक वक्त में चौधरी निसार भी रहे। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हैं इस फेज़ से गुजरे हैं। तो उमर अयूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बड़े डीप रूटेड हैं, बहुत प्रोमिनेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछनी है हमें, बहुत सारी चीज़ें जाननी है। देखते हैं कितनी कहानी सुनाते हैं हमें, कितनी बातें बता पाते हैं, इनके पास कितना मार्जिन है। वैसे तो ये कह देते हैं, बिटवीन दी लाइंस भी नहीं कहते, ये तो डायरेक्ट बात कर देते हैं। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फाद भाई, कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। सर मुझे जानना अब ये है कि मुज़ाकरात भी आपके चल रहे हैं और सज़ा भी हो रही है अलकादिर में जैसे हुई, इस पर क्या टेक है फिर आपका? सबसे पहली बात ये है कि मेरे लिए एहसास की बात है कि आप साथियों जैसे जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की तारीख में, आपके साथ ये प्रोग्राम हो रहा है, और आप जिस तरह प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, हेड्स ऑफ टू यू। बहुत मुश्किल होता है। सर थैंक यू, सर थैंक यू। व्हाट्सअप अल-कादिर का जो केस है बहुत सिंपल केस है, और इन्होंने तो ये केस भोंडा बनाया हुआ है। एक पाकिस्तान के बिजनेसमैन और नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, इन दो लोगों के माबैन एक फैसला होता है, एक अग्रीमेंट होता है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनको कहा, पाकिस्तान के बिजनेसमैन को, ये पैसा आप वापस ले जाए पाकिस्तान, और ये सीक्रेट मुआहदा उनका हुआ। किन वजूहात पे हमें नहीं, बरतानिया ने खुद किया। वो पैसा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आता है, बिहार या उत्तर प्रदेश या रोहिंगा के किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता। वहां से सुप्रीम कोर्ट में सरकार के अकाउंट में, ट्रेजरी के अकाउंट में वो जमा होता है। ठीक है। और यहाँ पे काबीना में कहा जाता है कि जी ये सीक्रेट फैसला, बाहर से उनकी रिक्वेस्ट आई है, ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, बात खत्म। इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी साहिबा का या अल-कादिर का क्या काम है? नथिंग, 0/0। ये फोर्सफुली इन्होंने, और कोई चीज़ मिली नहीं तो ये चीज़ बनाई। मैं मरवत साहब से एक नशिस्त हमारी हुई, उनसे बात कर रहे थे, क्योंकि मरवत साहब ना इस सारे कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाएंगे कि उन्होंने सबसे पहले मुज़ाकरात का राग छेड़ दिया पार्लियामान में, और राना सनाउल्लाह साहब स्लिप पे खड़े थे, उन्होंने कैच कर लिया, और स्पीकर साहब ने रात ट्वीट कर दी, तो वो सारी कहानी वहाँ से। मरवत साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी बड़े जेनरस हैं, और उनकी वो इतने जेनरस हैं कि उनके होते हुए हमें कोई एयर स्पेस भी चाहिए होती थी तो मिल जाती थी, दरवाजे भी रात खुल जाते थे। तो इस कमेटी में जब तक वो नहीं होंगे या उन जैसा कोई नहीं होगा तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। ये इसको आप कैसे देखते हैं बतौर अपोजिशन लीडर? देखिए जी, मोहसिन नकवी के बारे में मैं यही बात करूंगा कि उस शख्स ने हैसियत चीफ मिनिस्टर पंजाब जो इस सारे प्रोसेस में रोल अदा किया, लोगों के घरों के अंदर तोड़ फोड़ हुई, आपकी रेहाना डार साहिबा, आपके उमर डार साहब की एहलिया बालों से खींचा गया,
لوگوں کے گھروں میں جا کے خواتین کو بے عزت کرنا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر کے اندر زمان پاک میں جا کے توڑ پھوڑ کرنی، چیزیں چوری کرنا، وہ کس کے ٹائم میں ہوا؟ اسی کے ٹائم پہ ہوا نا، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ آگے آئے، یہاں پہ ڈی چوک پہ جس وقت گولی چلی، اس کا 5 منٹوں میں خالی کر کے دوں گا، تو گولی چلی نا، میں وہ ویپنز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کا M60 لائٹ مشین گن یونائٹڈ اسٹیٹس اسپیشل فورسز، سیل فورسز، سی ایئر اینڈ لینڈ استعمال کرتی ہے زیادہ، ان کے آرمی کے مرین کے یونٹس یو ایس آرمی استعمال کرتی ہے۔ 7.6-20-51 1000 میٹر اس کی رینج ہے اس گولی کی، 7.62 کی، نائٹ ویژن کے ساتھ وہ ویپن استعمال ہوا۔ 850 راؤنڈ پر منٹ اس کا سائیکلک ریٹ آف فائر ہے، 50 گولیوں کا وہ لنک ہوتا ہے، وہ پٹا، اور اس کی سپیڈ گولی کی تقریباً 2450 فیٹ پر سیکنڈ ہے۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، گولی کا ویٹ 9.5 گرامز، 150 گرینز اس کو کہتے ہیں۔ بیرل کے اندر ٹویسٹ 7:1، لینتھ آف ویپن تقریباً 42 انچز، آپ کا ویپن کا ویٹ 24 پاؤنڈز۔ یہ میں آپ کو سٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں۔ ریمنگٹن 700 سنائپر رائفل 7.62-51، یہی بیلسٹکس اس کی، رینج 1000 میٹرز۔ آرکٹیک سنائپر رائفل 7.62-51، ان ساری ویپنز کی رینج 1 کلومیٹر تک ہے۔ ہمارے شہید جو ہوئے ہیں جن کو تدفین کیا ہے، ان کی لسٹ ہمارے پاس ہے۔ کل صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے پڑھ کے سنا دی، ہماری زخمیوں کی لسٹ انہوں نے پڑھ کے سنا دی۔ رانا ثنا نے اس کے بعد بات کی نا، تو ہم نے کہا یہ چیز ہم لوگ کمیشن کو بتائیں گے۔ آپ حکومت جو ہے اس کو تو ہم نے کہا ہے کمیشن بٹھائیں، آپ جج، جوری اور ایکسیکیوشنر نہیں ہو سکتے ہیں، کمیشن بنائیں، ان کے سامنے رکھیں گے۔ آتے ہیں محسن نقوی کے اوپر بات، اس کا تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، پیچھے جو مرضی کرے، پر جو حقیقت ہے اسے آپ آنکھیں نہیں چھوڑا۔ اچھا، اب مذاکرات کیا جو آپ کا فیز چل رہا ہے، اور اس میں جو آپ لوگوں کی جانب سے ریٹرن لکھ کے دیا گیا، اس میں تو وہ تو گورنمنٹ کے اوپر پوری چارج شیٹ ہے، اور اس میں تو اس طرح تو مذاکرات پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ اور پھر یہ کس طرح عمران خان صاحب سے پوچھ کے یہ سارا ریٹرن لکھا گیا، یا ان ان پٹ وہیں سے آئی، یا آپ لوگوں نے خود سے ہی؟ دیکھیں جی فہد صاحب، سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ وہ کرونالوجیکل آرڈر میں ہم نے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پیش کرنی تھی، اور وہ ضروری یہ تھا کہ احساس ہو لوگوں کو کہ ہم کس آہ کے دریا کو عبور کر کے آگے گئے۔ وہ حقیقت بیان کرنی بہت ضروری تھی۔ ہم لوگ حقیقت نہ بیان کر کے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا گلاس اوور کر دیتے، اس پہ اوپر مٹی ڈال دیتے تو نہ ہوتا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہم نے اتنا ضرور بتایا کہ ہمارے کمیٹی کے جو ساتھی ہیں، ہم سب میں یہ یونینیمس یہ بات تھی کہ ہم لوگ کرونالوجیکل آرڈر میں یہ ساری چیزیں دیں گے، اور یہ آئیڈیا تھا بیرسٹر گور صاحب کا۔ ان کا جی ہم لوگ شروع وہاں سے کریں گے، اور ہم ساروں نے ان کو کہا بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر ڈرافٹنگ کی گئی، اس پہ ہمارے وکلا حضرات، ہمارے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، سارے ہم لوگوں کی انپوٹ، ان کی ڈرافٹنگ ہوئی، فائنل ہوا، اور یونینیمسلی ہم نے کہا جی ہم لوگ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اتنا ہم نے صرف بتایا تھا کہ سر یہ کرونالوجیکل آرڈر میں ہم لوگ دیں گے اور نیچے اپنی ڈیمانڈ دیں گے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا دو گے، اور یہ چیز اس لیے ریکارڈ پہ ہے کیونکہ جو ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان مانیٹرڈ ایکسیس، کہ کوئی سن نہ رہو، تو جس دن اڈیالہ جیل میں ہماری ملاقات ہوگی تو وہ ٹیپیں موجود ہوں گی، وہ جو لوگ سن رہے تھے ان کو کہہ دیں وہ ٹرانسکرپٹ مل جائے گی منسٹری آف انٹیریئر والوں کو یا شہباز شریف یا ان کو۔ یہ خود الحمدللہ کمیٹی نے یہ ایک ایک چیز لکھ کے کی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتایا کہ یہ ہم لوگ کرنے چاہ رہے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ آپ چاہتے نہیں تھے کہ اڈیالہ میں 1 on 1 آپ ہر بات کریں، اور 1 پوائنٹ کیا ہوگا، 2 پوائنٹ، 3 پوائنٹ، ایک پورا آرڈر وہاں ڈسکس نہ ہو، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کیا لکھ کے دینے والے ہیں، تو وہ سرپرائز ہی رہے۔ کرونالوجیکل آرڈر میں صرف جو ڈیمانڈز تھیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر کو، جس دن جیل ٹرائل تھا،
جس کا بھی میں نے ذکر ہوا جس دن اریسٹ انہوں نے کیا، اسی دن انہوں نے مجھے بلا کے انہوں نے کہا کمیٹی میں بنا رہا ہوں عمر، تم اس کو ہیڈ کر رہے ہوگے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیمانڈز ہوں گی: نمبر 1 اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق، نمبر 1، نمبر 2، اور اس اسیران میں سارے ہمارے پولیٹیکل پریزنر، ظاہری بات ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹاپ آف دا لسٹ، باقی سارے ساتھی، ملٹری کورٹس میں، سویلین کورٹس میں، ریگولر کورٹس میں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں جو کیسز ہو رہے ہیں ان کا قانون اور آئین کے مطابق، اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ نمبر 2 9 مئی کا کمیشن اور 26 نومبر کا کمیشن۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق، فہد صاحب نہ یہ تحریر آپ نے لکھی نہ میں نے لکھی، جو اسلام آباد کے 6 جسٹسز نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھ کے چیف جسٹس کو دیا کہ سیشن کورٹ کے ججز کو، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز کو، ہائی کورٹ کے ججز کو زد و کوب کرتے ہیں۔ یہ تو تحریری ہے، ایک لیٹر لکھا گیا، پوری دنیا کو معلوم ہے۔ تو ہم لوگ یہی چاہتے تھے، اور انہوں نے کہا یہ زد و کوب کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف یہ فیصلے دیے جائیں۔ تو ہم لوگ یہی چاہ رہے ہیں، ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ وہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، آئین اور قانون کو اپنا رستہ اختیار کرنے دیں، فیصلہ جو آئے گا ہم لوگ پروف کریں گے۔ وہ چیزیں ہیں نہیں۔ میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اسلام آباد میں کیا تھا، میرے اس وقت اینٹی ٹیررسٹ کورٹ فیصل آباد، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سرگودا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ گوجرانوالہ میں کیس لگے ہوئے ہیں۔ میں چاہوں بھی میرے پاس F-16 کیوں نہ ہو، مجھے جہاز چلانا آتا ہے، پر میں F-16 کیوں نہ ہو، میں وہ ان جگہوں میں 4-5 جگہوں میں کیسے پہنچوں گا سارا دن؟ یہ کوئی تک بنتی ہے؟ میرے خلاف جو کیس لگے ہوئے، ہم سارے پاک پی ٹی آئی کے جتنے لیڈرشپ کے خلاف کیسز لگے ہوئے ہیں، تو وہ بیک وقت کوئی ہم نے سلیمانی ٹوپی پہنی تھی، کوئی جادو کی چھڑی تھی کہ پورے ملک میں بیک وقت ہم لوگ ساری کی ساری جگہوں میں موجود تھے۔ تو کیا گورنمنٹ کی کمیٹی کا آپ رویہ سمجھتے ہیں کیسا ہے، اور رویے سے بڑھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ کتنا ہے، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کتنا کر سکتے ہیں، یا آپ کے رستے کے کانٹے چننے میں وہ آپ لوگوں کی مدد کریں گے، کر سکتے ہیں، یا مینڈیٹ ہے بھی ان کے پاس؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ آپ نے بات کی جی کہ رویہ اور مینڈیٹ اور کانٹے چننا، 3 پوائنٹ آپ نے بات ابھی کی ہے۔ آپ کا دوسرا پوائنٹ سب سے اہم پوائنٹ ہے، مینڈیٹ کتنا ہے۔ رویہ جو ہے، رویہ تو بہت سارا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کورٹس میں آپ رپورٹنگ کرتے رہے، جج سنتے ہیں، سخت کویشچن کرتے ہیں، ڈیفنس والے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ججمنٹ ہمارے حق میں آ رہی ہے، وہ ججمنٹ آتی ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہوتی ہے۔ مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کا مینڈیٹ کتنا ہے۔ مینڈیٹ ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے۔ مینڈیٹ جب ہم نے پہلے بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں بغیر مانیٹرنگ ہونی چاہیے، آلات کمرے میں فٹ نہیں ہونے چاہیے، سننے والے بیٹھنے نہ ہو۔ مرحوم طارق عزیز صاحب کہتے تھے نیلام گھر میں، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ آپ کو طارق عزیز کا سلام ہے۔ تو ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، تو وہ دیکھتی آنکھیں جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، سننے کان وہ مائکروفون، اور ساتھ والے کمرے جو کان لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے کان، وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ سلام پتہ نہیں کس کا ہوتا ہے۔ اچھا سلام نہیں پتہ کس کا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو وہ ہم نے پہلے بھی ڈیمانڈ کیا تھا کہ بھائی میرے ہمیں یہ کر دیں، ضروری ہے نیگوسیشن کے لیے۔ انہوں نے مانا، اور کل پھر اس کی تائید کی، اور آپ نے ریٹن فارمیٹ میں دیکھا کہ اپوزیشن کی اس ڈیمانڈ کی ہم لوگ تائید کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا جی کہ یہ جیل مینیول میں نہیں ہو سکتا، یا جیل مینیول میں نہیں ہو سکتا تھا تو کل کہتے نا کہ نہیں ہو سکتا، یا غیر آئینی غیر قانونی ہے تو کل کہہ دیتے کہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے تائید کی ہے، حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت صحیح، آئی جی جیل خانہ جات پنجاب حکومت کے نیچے ہے، اڈیالہ پریزن کا جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ جیل خانہ جات کے نیچے ہے، ہوم منسٹر کے نیچے آتا ہے، ہوم منسٹر سی ایم کے نیچے اس کے تابع ہے۔
سی ایم جو وہ پرائم منسٹر کے تابع ہے اور انٹیریئر منسٹر کے. چین تو میں نے آپ کو بتا دی ہے. کہتے ہیں پوچھ کے بتائیں گے. بھائی کس سے پوچھیں گے؟ پٹواری راول پنڈی سے پوچھیں گے, پٹواری گوجرانوالا سے پوچھیں گے, کیسے پوچھیں گے؟ فیصلہ کریں اور آگے بڑھیں. تو ابھی بیرسٹر گوہر صاحب, گنڈا پور صاحب, ان کی اوپر آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی, تو وہ آپ کو بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے کیا بتایا چیئرمین صاحب نے؟ کیا ڈسکشن کیا ہوا ہے؟ وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب کیونکہ پروونس کے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں جی, ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. کے پی کے وہ صوبہ ہے جو فرنٹ لائن پہ ہے. ہمارا بہت بڑا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ اور ہمیں وہ پرامن بارڈر چاہیے. ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے. اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور ان کی وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ ہونی چاہیے. بیرسٹر گوہر صاحب کا وہاں پہ جا کے, کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, ان کی روٹین کی ملاقات ہوئی ہے بس ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی خاص کوئی وہ نہیں ہے, ہوتی رہتی ہے ملاقاتیں. نہیں, نواز شریف جیل میں جاتے تھے, مریم بی بی, باقی سارے لوگ بڑے بڑے ان کے سپر سٹارز جب آپ لوگوں نے جیلوں میں ڈالے ہوئے تھے تو وہ زبان بندی بھی کرتے تھے, خاموشی بھی اختیار کرتے تھے. پھر وہ اکثر ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی کے چشمے ڈھونڈنے کے لیے ان کے جو ٹیم ہے وہ نکلتی تھی اور لے کے آتی تھی. تو آپ لوگوں کی جانب سے کھدائی کون کر رہا ہے ٹھنڈے پانی کے چشمے ڈھونڈنے کے لیے؟ کوئی چشمے بہیں, کوئی آپ تک بھی ٹھنڈی ہوائیں پہنچیں؟ میں تو ابھی بھی گرم پانی پی رہا ہوں, گلا میرا بیٹھا ہوا ہے, ہمارے پاس صرف گرم پانی ہے. تو ایسا کوئی نہیں ہے پس پردہ بھی کوئی ایسے مذاکرات یا کوئی ایسی؟ ہمارا ایک کمپیوٹر, اس میں ویسی ویگ اس کو کہتے ہیں, واٹ یو سی از واٹ یو گیٹ. ٹھیک ہے, تو ہمارا وہی چیز ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ساروں کے سامنے ہے. پس پردہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, جو ہے وہ سامنے ہے. جیسے نا 2 یا 3 فروری کو جب عدت کیس کا فیصلہ آیا تو ہم اریالہ جیل میں موجود تھے. عمران خان صاحب نے میڈیا ٹاک بھی کی تو بشرا بی بی کچھ کہنے لگی میڈیا کو, تو عمران خان صاحب نے روکا. تو دوبارہ پھر انہوں نے کہہ دیا تو بشرا بی بی نے کہا آپ بتائیں نا. تو انہوں نے بتا دیا کہ بھئی مجھے تو آفر کر رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں اور 2-3 سال لیں اور زبان بندی بھی کریں, اس طرح کی آفرز, اس طرح کی باتیں تو وہ خود ریکارڈ پہ آ چکے ہیں. کیا آفرز ہیں ایگزیکٹلی؟ اب بھی میری علم میں کوئی نہیں. اب بھی جب بات ہوتی ہے تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑا ٹاپل نہ ہونے دیں, گورنمنٹ چلنے دیں, یا ایسا کوئی ایسی بات نہ. یہ نیگوسیشنز کمیٹی میں کوئی بات ہوئی ہے نہ میرا علم میں ہے. اوکے, اچھا, جو سب سے بڑا اعتراض آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے وہ ٹھیک ہے, بڑا ٹو دی پوائنٹ ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے ہم پہ تو یہ چارج شیٹ ہے, لیکن آپ کے ورکرز, آپ کا اپنا سوشل میڈیا کے ورکرز بہت سارے پوچھتے ہیں کہ اس میں 8 فروری کا الیکشن کیوں بیچ میں نہیں ہے, 26ویں آئینی ترمیم جس کے بعد ملک کا سارا نقشہ بدل گیا اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹوتھ لیس بن گئی, وہ دونوں چیزیں کیوں بیچ میں نہیں ہیں, اور وہ کس سٹیج پہ آ سکتی ہیں بیچ میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود یہ ڈیمانڈز دکھائی ہیں. انہوں نے ڈائریکٹلی مجھے یہ ڈیمانڈز دکھائی ہیں اور ریپیٹ کی ہیں, کہا جی ان پہ فوکس کرنا ہے. یا ہمارا پارٹی ورکر ان کو کویشچن کرتا ہے تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کویشچن کر رہا ہے. یہ پارٹی ہائرارکی میں جو انسٹرکشنز آئی ہیں تو یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہیں, ایز سمپل ایز دیٹ. تو اس میں ابھی بریک تھرو کے لیے مذاکرات میں 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی ہے. بالکل ہے. تو 31 جنوری تک اگر مذاکرات نہیں کامیاب ہوتے تو ان سارے حالات کی جو آج چل رہے ہیں, ماضی کے جھروکوں سے اگر آپ جھانکیں تو کنیکٹیوٹی کتنی ہے, یا اسی طرح کا نتیجہ برآمد ہونے کے چانس کتنے ہیں جو ماضی میں ہوا؟ آپ بات کر رہے تھے واد صاحب, مجھے ایک قصہ یاد آ گیا, میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. ہماری حکومت چلی گئی تو بائی الیکشنز انہوں نے ہماری جو استعفے تھے وہ منظور کر کے انہوں نے کہا جی الیکشن ہو جائیں. میں اپنے حلقے میں تھا, اس کے بعد وہ الیکشن نہیں ہوا. میں کیمپین کر رہا تھا تو ایک چھوٹا سا شہر ہے ادھر بیٹھا ہوا تھا, تو صبح کا ٹائم تھا, 9:30 بجے کا کارنر میٹنگ تھی گھر میں. تو وہاں پہ ایک ساتھ مجھے نظر آئے تو انہوں نے کہا, لوگوں نے کہا جی ان کو بھی جیل میں, یہ 2 ہفتے 3 ہفتے ہری پور جیل میں سے ہو کے آئے ہیں. میں ملا, گلے لگایا, میں نے کہا آپ کی بڑی قربانی ہے. میں نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے جنرل باجوہ کے خلاف فیس بک پہ پوسٹ کی تھی, مجھے پکڑ لیا تو مجھے جیل لے گئے, مجھے زد و کوب کیا. انہوں نے کہا جی کہ تم
معافی نامہ لکھو ورنہ تمہارا کاروبار ختم کر دیں گے، تمہارا گھر یہ کر دیں گے۔ اس نے کہا جی میں رہتا ہوں کرائے کے گھر میں، میرا کیا گھر ختم کرنا، اچھا اور میں لگاتا ہوں ریڑھی، تو میری ریڑھی آپ نے تباہ کر دی تو میں زمین میں بیٹھ کے میرا کاروباری کوئی نہیں، میرا کاروباری کوئی نہیں، میرا کیا ختم کرو گے؟ جیل میں مجھے پکھا لگا ہوا ہے، گرمیوں کے دن تھے، پکھا لگا ہوا ہے، سرکار کی بجلی ہے، 3 ٹائم مجھے روٹی مل جاتی ہے، مجھے کیا؟ انہوں نے کہا یہ بندہ جو ہے اس کو باہر نکالو یار، اس کا ہم نے کیا بگاڑنا۔ تو مجھے ایسی آئی جب آپ پوچھ رہے تھے، ہم تو اپوزیشن میں ہیں، ہمیں تو جیلوں میں ڈال ہے، ہمارا یہ کیا بگاڑیں گے؟ بگڑے گا تو حکومت کا بگڑے گا، بیڑا گھر کو ہوگا آپ تو کہہ رہے ہیں آپ حکومت کی کا۔ ریڈی بھی کھینچ لی ہے، کرائے کا مکان بھی کھینچ لیا، ہمیں کیا؟ تو آپ کے پاس کون سا کچھ بھی تو ہے نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو عوام کی سپورٹ ہے، لوگوں کی دعائیں ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارا کیا بگڑے گا؟ بگڑے گا تو بیڑا غرق ہوگا تو حکومت کا ہوگا، تیسری فورس آ کے بیٹھے گی، وزیر اعظم ہاؤس میں کیا مطلب باہر نکال رہے ہوں گے تو ان کو نکال رہے ہوں گے نا، ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے پاس بڑا اچھا آپشن تھا، پولیٹیکل آپشن تھا، ورکیبل تھا کہ آپ پیپلز پارٹی سے ملتے اور آپ کے ہاتھ میں ڈرائیونگ فورس آ جاتی، آپ نے پرائم منسٹر بن جانا تھا بڑے آرام سے، اور پرائم منسٹر عمر ایوب صاحب، اور بات آگے چل پڑنی تھی، اور اس میں آپ بہتر بارگیننگ پوزیشن میں بھی ہوتے، اچھی ٹیکلنگ بھی کر رہے ہوتے، ملک کا نظم و نسق بھی سنبھال رہے ہوتے، سارا کچھ، تو وہ ورکیبل پلان تھا بڑا پولیٹیکلی۔ آپ احتجاج کی طرف گئے تو وہ پولیٹیکل آپشن لینے کی بجائے احتجاج کا آپشن لیا، وہ زیادہ بیٹر چوائس آپ کو لگی یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹر چوائس نہیں تھی؟ فہد صاحب میرے ذہن میں نے کبھی فارمر پرائم منسٹر نہیں کہا، آپ ڈے ون سے میرا دیکھیں، میرا ایک ہی میں وہ استعمال کرتا ہوں ٹائٹل، کہتا ہوں وزیر اعظم عمران خان، دیٹس اٹ۔ میرے نظریے میں اس ملک کا وزیر اعظم انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان ہوگا، دیٹس اٹ، ختم ہوگی بات۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہمارے وہاں پہ آپ دیکھیں جہاں پہ پیپلز پارٹی والوں لوگوں نے بھی ہم پہ چھری پھیری ہوئی ہے، ان 2 پارٹیوں کے خلاف ہم نے الیکشن لڑے ہوئے ہیں، کولیشن گورنمنٹ کو یا کامیاب ہی کرنا تھا تو اتنی قربانیاں ہم نے کیوں دی؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ایڈمٹ کرتے ہیں ایک ویک گورنمنٹ لینا، کولیشن گورنمنٹ 2018 میں، وہ ایک غلطی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس پہ انہوں نے نشاندہی کی ہے، اپوزیشن میں بیٹھ جاتے۔ ابھی بھی یہ ابھی جو آپ فارم 47 کی گورنمنٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اکنامک پروگرام ہوگا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں افراد زر کتنا ہے، مہنگائی کتنی ہو گئی ہے۔ ابھی تو یہ ڈول کٹ رہے نا، یہ میرے ساتھ آئیں، آپ اپنا کیمرہ مین پکڑیں، ان کا کوئی اوپن چیلنج میں کرتا ہوں، میرے ساتھ آ جائے فیڈرل منسٹر، ہم لوگ لاہور کے بازاروں میں جائیں گے، یہ پوری اپنی بٹالین لاہور پولیس کی بھی ساتھ لے جائیں لوگوں کو دمکانے کے لیے، میں اکیلا ہوں گا، آپ ہوں گے، پنڈی آ جائیں، پھرتے ہیں ذرا، لوگوں سے پوچھتے ہیں مہنگائی کتنی ہے، کہتے ہیں کتنا ویاں دا سوند ہے۔ ایک دوسری چیز، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈیڈ۔ فائنینس کمیٹی میں نے ایف پی آر چیئرمین سے پوچھا، میں نے کہا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انجن ہوتا ہے، گاڑی کا انجن آپ کا چل نہ رہا ہو نا، سلنڈر بلاکوں گاڑی نہیں چلتی، پہیے نہیں گھومتے ہیں، نیگیٹو گروتھ ریٹ اس کی، کون سی معیشت ترقی کر رہی ہے؟ جاب کریشن ہی نہیں ہو رہی۔ جاب کریشن تو تب ہوگی جب معیشت چلے گی۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈیڈ ہے، اس کا مطلب ہے سب کچھ ڈیڈ ہے نیچے، اور سپیڈ ہی آپ کی نہیں ہے۔ اس کے اوپر ریونیو کلیکشن 400 ارب روپے کا خسارہ۔ آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام احسن اقبال چھلانگے مار رہا ہوتا ہے، 10% بھی استعمال نہیں ہوا، آدھا سال گزر گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ایس آئی ایف سی دن رات کھودا پہاڑ نکلا چوہا، پی آئی اے کی 85 ارب روپے کی بڈ رکھی، 10 ارب بھی نہیں آئی۔ کون سا ادارہ پرائیویٹائز ہوا ہے؟ کیا پرفارمنس رہی ہے؟ اس دن 26 کو جیسے کہا جا رہا تھا، بہت سارے لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سنجانی رک جانے میں کیا حرج تھا، تو پیچھے رک جاتے، کوئی 4-5 دن پڑاؤ باہر ڈالتے، پریشر بڑھتا، یہ ٹاکس کا سلسلہ جو اب شروع ہوا ہے تب شروع ہو جاتا، اب تو بڑا فروٹفل بھی ہو رہا ہے وہ، بعد میں ہم اس پہ کرتے ہیں بات۔
تو وہ ایگزیکٹلی کیا تھا 24 کے دنوں میں، کیا باتیں تھیں، اور قیادت کی جانب سے انسٹرکشنز کیا تھیں، آپ تک بات کیا پہنچ رہی تھی، عمران خان صاحب تک، پھر بشرا بی بی صاحبہ کو ملنے نہ دیا گیا، وہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز ہے جب چیز ڈی چوک کے بارے میں ڈیسائیڈ ہو گئی ہم لوگ آ رہے ہیں تو بات ختم ہو گئی. ہم لوگوں نے ادھر ہی آنا تھا. رستے میں جہاں پہ آپ کا 26 نمبر چنگی ہے وہاں پہ سب سے پہلے اب یہ رینجرز کے پرچے ہوئے نا، وہاں پہ تو چیز میڈیا میں اس کو سپریس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک لڑکا جو تھا وہ لینڈ کروزر چلاتے ہوئے اس نے ان رینجرز کے لڑکوں کو شہید کیا، روندا. ٹھیک. وہ بات سامنے آ گئی، نہ گولی چلی نہ کچھ. وہ ہمارے گلے میں انہوں نے فٹ کر دیا کہ جی یہ انہوں نے کیا، ہمارا تو کام ہی نہیں تھا. وہ گاڑی کے نیچے آئے تھے بیچارے، اور وہ لڑکا جو تھا وہ نشئی تھا. اس کے بعد آپ آ جائیں، گولی چلی ہے وہاں پہ، ہمارے لوگ ہٹ ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس سے پہلے آ جائیں، آپ جہاں پہ پتھر گڑھ ہے وہاں پہ جب وہ مقام ہے جہاں پہ 25 مئی کو مجھے لاٹھیاں پڑی اور پھر ہاسپٹلائز ہوا تھا. ہم نے وہ رستہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے کھولا تھا 25 مئی کو. اسی مقام پہ جب میں گیا میں نے ان کو لڑکوں کو کہا جی آپ یہ ہم نے اس طرح رستہ کھولا ہے پیچھے ہے، تو لڑکوں نے رستہ بھی کھولا. وہاں پہ پولیس کے اہلکاروں کو انہوں نے پکڑ لیا. ٹھیک. ان کو میں نے بازیاب کرا کے خود گاڑی میں بٹھا کے، ان کی فوٹوگرافز میں نے لگائی ہوئی ہیں، میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں. ان لڑکوں کو پولیس والوں سے پوچھے کہ عمر ایوب نے آپ کو کیسے بازیاب کرایا. گاڑی میں بٹھا کے دور لے جا کے ان کو میں نے پھر چھوڑا. میں نے کہا جی آپ ادھر سے نکلیں، سیف ہو جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. ہم لوگ تو لوگوں کو بچا رہے تھے. ہزارہ موٹر وے پہ صبح 7 بجے کا ٹائم تھا. سیدھا مجھے شیل ادھر لگا ٹیئر گیس کا چھاتی پہ. دوسرا شیل ابھی تک آپ نے وہ اس وقت نشان دیکھے ہوں گے، سیدھا ادھر لگا. اس کی تھوڑی دیر بعد علی امین خان دوسری طرف سے آئے، انہوں نے وہ روڈ بلاک کھولا، وہ کنٹینرز کھولے، ادھر سے ہم لوگ لگے ہوئے تھے. علی امین خان کو کریڈٹ دیتا ہوں، جس طرح وہ مردانگی سے لڑتے ہیں اور آگے آتے ہیں. ہیڈس آف ٹو ہیم، صحیح شعر ہے. اور اس نے آ کے اس نے ایک دم دیکھا، وہ بھی ٹیئر گیس شیلنگ اور یہ ساری چیزیں کھاتے رہے. وہ کہا عمر بھائی اب یہ نشان دیکھے گا کیا ہوگا. ہم تو جناب والا وہاں سے لے کے ادھر جب آئے، آپ کا جو سنٹورس سے ذرا سا پہلے ہم لوگ کھڑے ہوئے، وہاں پہ زخمی لڑکے جو ہمارے آنے شروع ہوئے، ان کو گولیاں لگی ہوئی تھی. موٹر سائیکل پہ ان کو پیمز منتقل کیا. بلڈنگز کے اوپر سنائپرز تھے. ہم نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہمارا ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ چائنا چوک سے لے کے ڈی چوک تک، ڈی چوک پہ تو فائرنگ 8:30 بجے ہوئی ہے، اس سے پہلے 4 ساڑھے 4 سے بعد، اور اس سے پہلے بھی آپ ذرا وہ بتا دینا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے. ہر ایک بلڈنگ پہ، سرکاری بلڈنگ ہو، نجی کمپنیوں کی بلڈنگز ہو، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالے. یا اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. تو اس میں جو پولیٹیکل بات تھی، عمران خان صاحب کی ہدایت کیا تھی، اور پیچھے رکنے میں کیا امر مانے تھا کہ آپ سنجانی تھوڑی دیر، وہ کیا معاملہ تھا؟ سنجانی ہمارا ٹارگیٹ ہی نہیں تھا نا. ہم نے ادھر جا کے ہم نے کیا کرنا تھا؟ ٹھیک. ادھر ہی آنا تھا. مطلب ہمارا اپنا کیپٹل ہے. یہ قانون جو ہے غلط بنا ہے. آپ کیسے کسی کو روک سکتے ہیں؟ پرامن احتجاج ہونا تھا. آپ مجھے بتائیں اتنی مخلوق خدا آئی ہوئی تھی، کوئی ایک بلب بھی کہیں پہ ٹوٹا تھا؟ دکانیں ہیں، سارا کچھ ہے یہاں پہ، مارکیٹیں ہیں. کسی مطلب شاپ کیپر نے، مارکیٹ والوں نے کہا ہو کہ فات صاحب آئیں اپنا کیمرہ لے کے آئیں، ہماری یہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہوئی. یہاں پہ حامد میر صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، آنر دیتا ہوں، انہوں نے رپورٹنگ کی، باقی ساتھیوں نے کی، ٹنکے کی چوٹ پہ کی. انہوں نے بتایا سارا پرامن ہے، اور ایک دم سناریو چینج ہوتا ہے، ایک دم سنائپر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہاں پہ وہ لڑکا ہمارا اوپر کنٹینر پہ نوافل پڑھ رہا ہے، اس کو اٹھا کے کنٹینر سے پھینکا جا رہا ہے. کہتے ہیں جی ٹک ٹاکر ہے. اور بھائی نماز وقت پڑھتے وقت کون سی ٹک ٹاک باندھ رہی تھی؟ خدا کا خوف کریں. اب جب ماضی کی طرف دیکھتے ہیں، اقتدار میں تھے، پرائم منسٹر تھے، آپ کی کابینہ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سپر سٹارز کام کر رہے تھے، تو ماضی کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو کہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل
آپ سے کیلکولیشنز غلط ہوئی ہیں یا کوئی پولیٹیکل مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، یا آپ سمجھتے تھے کہ یہی روٹ آپ نے لینا تھا، یہی روٹ بنتا تھا؟ دیکھیں جی فہد صاحب، میں ایک آپٹمسٹ ہوں، ایک سیاسی ورکر ہوں، اور میرا اپنے پروردگار پہ بہت پختہ یقین ہے۔ انسان غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ دو غلطیاں جو میرا خیال ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اعتراف کر چکے ہیں، ایک تو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن نمبر 1، اور دوسری جو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی، ٹھیک ہے، اس پہ بھی مختلف لوگوں کا بہت زیادہ ہاتھ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو۔ میرے ساتھ کابینہ میں جو لوگ تھے ان کو میں نے کہا ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ شخص، تو انہوں نے کہا بس یہ ہو گیا۔ تو اس کو اس وقت کے ڈیفنس منسٹر نے اور باقیوں نے بہت سپورٹ کیا تھا۔ ہو گیا سو ہو گیا، ہم نے اپنا سبق سیکھا، آگے بڑھے۔ اچھا، اس بارے میں جب بھی ہم آخری رات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عمران خان کیسے گئے، جب آخری رات انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑا تو کیا کیا ہو رہا تھا، تو موسٹلی لوگ اس میں ہمیں یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ عمران خان خود ہی بتائیں گے۔ کچھ اور لوگوں نے بھی نا اس پہ نوٹس وغیرہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، کچھ آپ کے کابینہ کے باقی لوگوں نے بھی کتابیں کتبیں لکھی ہیں اور انہوں نے کہا جی چھپنے کا انتظار ہم بعد میں کریں گے، یہ وہ ایگزیکٹلی کیا تھا سینیریو وہ رات، اگر آپ اس کو ڈسکس کریں یا کچھ بتا سکیں تو کتنا پریشر تھا، کیا معاملات تھے، یا سب کنٹرول تھا، ایزی تھا سارا، بس عدم اعتماد ہوئی اور اس کے نتیجے میں آپ باہر آ گئے، بس دیٹس آل؟ آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ پولیس وینس، پولیس کی گاڑیاں ساری ادھر کھڑی تھیں۔ میرا خیال ہے جنرل باجوہ کو یہ خدشہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اس کو ریپلیس کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ ہمیں بتایا ہوا ہے، اور یہ بھی وہ جیل میں آپ بات سن لیں گے، اور جو سننے والے کان ہیں انہوں نے ریکارڈ بھی کیا ہوگا کہ ابھی پچھلی ملاقات میں بھی وہ یہی ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ جنرل باجوہ اس چیز سے خائف تھا کہ وہ ریپلیس ہو جائے گا، اس نے پریزن وینز ایٹسیٹرا کیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ کبھی نہ کرتے، کیونکہ ان کا بلیف ہے کہ فوج ایک منظم اور ضروری اینٹی ہے پاکستان کی۔ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو ایک ڈائیگرام آپ کو بنا کے میں نے دکھایا، کہ بتایا تھا کہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں جو ہیں وہ 3 چیزوں پہ مطلب وہ ہے ڈپینڈنٹ ہے۔ نمبر 1 قومی یکجہتی، ہم آہنگی، ٹھیک، نمبر 2 آپ کی ایک مضبوط معیشت، نمبر 3 آپ کا کریڈیبل ڈیفنس، مضبوط دفاع۔ ٹھیک، مضبوط دفاع آپ کے مسلح افواج کے لوگ کریں گے، جس میں پاک فوج، پاک فضائیہ، پاک آپ کی نیوی ہے، بحریہ ہے۔ منظم فورس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کمزور ہونے دینا۔ انہوں نے کہا فوج بھی میری، ملک بھی میرا، اور یہی بات انہوں نے کہی۔ جنرل باجوہ کو یہ خدشہ تھا کہ جی یہ مجھے کوئی کرنے والے ہیں، اور اس نے وہ آ کے کرایا تھا، وہ ساری پولیس وینز ایٹسیٹرا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف جس وقت وہ نو کانفیڈنس آ گیا سو آ گیا، بات ہوئی، چلو جی ہو گیا، سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی وہ بھی آ گئے تھے، ختم ہوگی بات۔ گو کے طریقہ کار وہ غلط ہوا تھا۔ نہیں تو جنرل باجوہ کو اگر یہ خدشہ تھا کہ عمران انہیں ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت کے آرمی چیف تھے، پورا انٹیلیجنسیا ان کے انڈر کام کرتا تھا، تو ان کا یہ خدشہ درست بھی تو ہو سکتا تھا، مے بی ایسا کوئی کہیں سوچا گیا ہو، اس پہ کوئی ہوم ورک ہوا ہو، یا کچھ ایسا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی پوسٹ کے بندے کو غلط فہمی تو نہیں ہو سکتی؟ میں ویسے ہی ابھی آپ سے نہیں، میرا خیال ہے ہو سکتی ہے۔ جنرل باجوہ تو چاہ رہا تھا کہ مزید اس کو ایکسٹینشن ملے۔ ہاں، جنرل عاصم منیر کی جگہ پہ وہ چاہ رہا تھا کہ اس کو ہی ایکسٹینشن ملے، جی وہ درست، تو ان کا پتہ کاٹ رہا تھا۔ درست بات ہے، درست بات، ٹھیک ہے نا، درست بات۔ پھر تو پاور جو ہوتی ہے نا، پاور کی لسٹ، وہ جب اتنی پاور ہوتی ہے فہد صاحب، تو وہ انسان کو بہت غلط فیصلے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ میرا خیال ہے اس نے غلط کیلکولیشنز کر دی ذہنی طور پہ، غلط کیلکولیشنز۔ بلکہ ڈی جی آئی اس وقت کے ندیم انجم صاحب نے پریس ٹاک بھی کی، انہوں نے کہا ہمیں تو یہ کہہ رہے تھے تا حیات آپ ایکسٹینشن لے لیں جنرل باجوہ صاحب، اس طرح کی باتیں۔ پھر اعجاز الحق صاحب نے ہمارے ایک انٹرویو میں بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ سے انہوں نے میٹنگ ایک فکس کروائی 3 نومبر کو،
जिस दिन अटैक हुआ वज़ीराबाद वाला 3 नवंबर ही था, तो उस दिन उन पे इमरान खान साहब पे अटैक हो गया, तो वो मीटिंग ना हो सकी। अगर वो मीटिंग हो जाती तो बहुत सारा ब्रेक थ्रू हो जाने थे, इस तरह की बातें भी। इसका मुझे नहीं मालूम। तो इमरान खान वैसे चाहते तो यही थे कि भाई चलें, अगर एक्सटेंशन पे 6 महीने की एक्सटेंशन, तो उन्होंने टीवी में बैठ के, हमारे दुनिया टीवी के शो में, कामरान खान साहब उस वक्त दुनिया टीवी के साथ काम कर रहे थे, तो उनके शो में बैठ के कहा कि 6 महीने में चाहता हूँ कि एक्सटेंशन मिल भी जाए तो क्या हार जाए। इस तरह की बातें भी, इस तरह की गुफ्तगू भी हुई थी। तो आप बेसिकली समझते हैं कि पहली एक्सटेंशन गलती थी, वहीं से ही सारे मसाइल जो हैं वो बिल्कुल सही। किसी स्टेज पे ऐसा भी देखते हैं कि इमरान खान साहब सबको समझा रहे हों कि ये हमारे अपने लोग हैं, इनके साथ मिल के पावर के जो सरचश्मे हैं, जहाँ से पावर का जो महवर है पावर का, इन सब के साथ मिल के हमें काम भी करना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। माजी में भी इमरान खान साहब ने उनके साथ मिल के बड़ा अच्छा काम किया, कोलिशन पार्टनर रहे, बड़े अच्छे से रहे। और फवाद चौधरी साहब सारा दिन कौम को बताते थे कि भाई हम तो सेम पेज पे हैं। तो ये स्टेज आप कभी देखते हैं लाइफ में, या आप समझते हैं कि अब ऐसा कभी नहीं होगा, आप आइन के मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे, आपकी पार्टी और आपकी क़यादत, अगर ऐसा नहीं होगा तो आप अंदर ही रहेंगे? जैसा कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने फरमा दिया कि भाई ये तो जो मीटिंग्स उधर हुई हैं, ये आइन के मुनाफी मीटिंग्स हैं जो बैरिस्टर गौहर साहब की और अली अमीन गन्नापुर साहब की हुई हैं। फाद साहब देखिए, हमें डिसाइड करना है हैसियत कौम कि आइन के मुताबिक चलना है या नहीं चलना। रूल देखें, यहाँ पे इस मुल्क में जो अभी आपको मैंने इकॉनमी का बताया, 20 लाख लोग पाकिस्तान से नौजवान चले गए, 14 अरब डॉलर उनके ज़रिए, मतलब या हुंडी के ज़रिए या लेजिटिमेटली बैंक चैनल के ज़रिए 20 लाख लोगों ने, एक शख्स का बाहर जाने का तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया खर्चा आता है। 14 अरब डॉलर मुल्क से चला गया, और इधर हम लोग IMF के सामने 1.5 अरब रुपए की भीख मांग रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें तब ख़त्म होंगी जब मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती होगी। लोगों को पता होगा, सरमायाकारी करने वालों को, कि मुल्क में आइन और कानून है कि नहीं है। आपका सवाल देते हुए हम लोगों ने आइन और कानून को फॉलो करना है। अभी अगर आपसे पूछा जाए बतौर अपोजिशन लीडर, तो कहाँ आप ख़ुद को, अपनी पार्टी को, किस जगह आप समझ रहे हैं कि मैं इस जगह ले आया हूँ, या आप समझते हैं कि अभी बहुत सारा काम करना बाकी है? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ही आपको ये आया कि आप लोगों का सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि ये पार्लियामेंट जब बनी तो 8 फरवरी जो था उसमें बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क वगैरह वगैरह। तो फिर अपोजिशन लीडर के तौर पर आपका क्या रहा अब तक का तजर्बा? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तकरीबन महीना पहले, हम लोग बैठे हुए थे, 5 दिसंबर था, उसी दिन मैं शाम को अरेस्ट भी हो गया था और हमारी जेल ट्रायल चल रही थी अडियाला में। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि 2025 जो है वो तब्दीली का साल होगा, और ये बात उनसे फिर मैंने अगली मीटिंग में भी रिपीट की। मैंने कहा सर 2024 भी जो है वो, और 2023 हम पे बड़ा मुश्किल टाइम गुजरा है, आपके ऊपर, बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर, आपकी हमशीरा गान पे, फैमिली पे, हम सारों पे, टोटल PTI फैमिली पे। पर मैंने कहा सर एक चीज़ आपको मतलब माननी चाहिए, और वो है कि आपकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोहे से आगे बढ़ गई है, स्टील बन गई है। इस पे जो कोई इम्प्योरिटीज थी वो निकल गई हैं। जिस वक्त इलेक्शन 8 फरवरी का नहीं हुआ था फाद साहब, तो लोग मुझसे, मैं सेक्रेटरी जनरल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और हाइडिंग में था, तो जूम कॉल पे हमारी एक बातचीत हो रही थी गैर मुल्की सफारत खाने के लोगों के साथ। वो उन्होंने एम्बेसडर्स थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल सेटअप की थी कि क्या होगा, आपके तो ना पोलिंग एजेंट्स होंगे ना कैंडिडेट्स होंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला हमारा पोलिंग एजेंट हर जगह पे बैठा होगा, हमारे कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा होंगे, जो मर्जी है कर लें। और वही बात हुई, हमारे लोगों को ज़दोकोप किया, हमारी लीडरशिप को कैद किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी साहब, आपके उमर चीमा साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, चौधरी एजाज साहब, आज़म स्वाति साहब, मुतअद्दिद लोग मिलिट्री प्रिजन्स में डाल दिए, केसेस किए। तो लीडरशिप आपकी सारी अंडरग्राउंड या जेल में। फिर भी लोगों ने जाके वोट किसको दिया?
جو نشان تھے پی ٹی آئی کے حمایت کردہ لوگوں کے، ڈھونڈ کے لوگوں نے، ٹیکنالوجی ہم نے استعمال کی، لوگوں کو بتایا اور ووٹ پڑا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. 180 سیٹیں آئیں پاکستان تحریک انصاف کی. یہ تو موجودہ حکومت انسٹال ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کی تو 17 یا 18 سیٹیں نہیں بنتی ہیں. نواز شریف کی سیٹ دیکھیں، نواز شریف کا جو حلقہ ہے وہاں پہ وہ لوڈ، اس کا ٹرن آؤٹ ہے جناب 75%، 80%. اس کے نیچے ایم پی ایس کا جو نیشنل ایوریج ہے 38% اس کے قریب ہے. یہ کون سی سائنس ہے؟ لوگوں نے صرف جا کے نواز شریف کو ٹھپا لگایا، اس کے ایم پی ایس کو نہیں دیکھا. ادھر سے ہی پرچی ملتی ہے. اور دوسری آخری بات، اس کا رزلٹ جو تھا، اس کے رزلٹ کے ساتھ 0 لگائے گئے، وہ ٹیمپر کیا گیا. یہ حقیقت ہے. مانسیرا میں یہ ہوا، پر جیتے الحمدللہ ہمارے کینڈیڈیٹس. سر بہت شکریہ، تھینک یو. بہت شکریہ. بہت شکریہ.